बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 25 अक्टूबर साल 2020 और दिन है आज इतवार का। आज ख़बरें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ अंदर की ख़बरें हैं जनाब। आज कुछ एजेंडा सामने आया है और तीन चार अहम इस्तीफ़े लेने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या वो इस्तीफ़े आएंगे या नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं जनाब। और ख़ास तौर पे आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है और बादल हैं और यख बस्ता हवा चल रही है, तो आप कह सकते हैं कि मौसम सरमा जो है बाकायदा तौर पे वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में आ चुका है और किसी वक्त भी बारिश हो जाएगी, तो ठंड जो है वो बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद की गली कूचों को छू लेगी। तो जनाब अब आगे चलते हैं ख़बरें। सूरत हाल ये है कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि तीन चार अहम इस्तीफ़े बैक वक्त लेने की कोशिशें की जा रही हैं और क्या ये इस्तीफ़े आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात का तयन अब देखते हैं कि होता है या नहीं होता और कैसे होता है, इसका इम्कान कितना है, ये सारी चीज़ें। आज PDM का जनाब जलसा था, कोयटा में था, बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा। इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतज़ामात और उसी अफवाज पाकिस्तान के जवानों के पास, रेंजर्स के पास, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास उस जलसे का इंतज़ाम था और जिनको जलसे में ही काफ़ी कुछ गालम गलोच भी की गई, बुरा भला भी कहा गया, नारेबाजी भी की गई, लेकिन बिल आखिर उन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस के और अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने उस जलसा गाह की हिफाजत की। ये सारी बातें फिर आज कुछ चीज़ें और क्लियर हुई हैं जी, और वो चीज़ें क्लियर हुई हैं कि एक तो नवाज़ शरीफ की तकरीर, उसमें बदस्तूर उन्होंने अपना टारगेट जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को रखा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को रखा और दोनों पे खूब हमले किए, खूब जनाब गोला बारूद से क्या कहना चाहिए कि वीडियो लिंक के ज़रिए बरसा रहे थे, गोला बारी कर रहे थे ठीक ठाक। और फिर उनकी ज़ातियात पे भी हमले और उनकी सर्विस पे भी हमले, उनकी नीयत पे भी हमले, पता नहीं ना जाने क्या क्या कह दिया। और बहुत गुस्सा था नवाज़ शरीफ साहब को। उसके बाद उनको जो सपोर्ट कर रहे थे वो थे अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई। फिर मरियम बीबी ज़ाहिर है, वो तो हैं ही हैं। तो ये तीन आवाज़ें एक साथ थीं और चौथी आवाज़ एक और थी, और वो ज़रा थोड़ा सा बैनुल-अक़वामी एजेंडा मुझे नज़र आया। वो जो चीज़ें हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि इन सब के पीछे है कौन, इन सब को इकट्ठा करने वाला कौन है और हदफ क्या है। हदफ इमरान खान है, हदफ पार्लियामेंट है और हदफ जमहूरियत है, ये सारा कुछ। लेकिन आज कुछ चीज़ें मज़ीद सामने आ गई कि इनके पीछे कौन सी फोर्सेस हैं। इंटरनल जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI फैज़ हमीद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान और DGI भी, मैं कह चुका हूँ कि ये सारे बैठे इकट्ठे और इकट्ठे बैठ के इस मसले का हल निकालें कि ये कौन है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन हैं, ये आज हमें बाकायदा तौर पे नज़र आई हैं जी। और वो एक्सटर्नल फोर्सेस अब्दुल मालिक, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, उनकी तकरीर में हमें नज़र आई जी। और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जनाब सी पैक को समेटा जाए, लपेटा जाए, गवादर चाइना को दे दिया और ये सी पैक जो है ये जहर कातिल है। तो टोटल सी पैक और गवादर इस पे रहे अब्दुल मालिक साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान साबिक। तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और ये मैं बता दूं कि अब्दुल मालिक वज़ीर आला तब थे जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और ये लाइक माइंडेड हैं। अचकज़ई साहब, मालिक साहब एंड नवाज़ शरीफ साहब यानी कि शरीफ फैमिली, ये आपस में एक हैं। तो ये तीन आवाज़ें जो हैं हमें कोयटा के जलसे में बिल्कुल सही नज़र आईं। और मज़े की बात है कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी सी पैक को
یہ عبد المالک کو ڈینائی نہیں کیا، کیونکہ وہ تو کریڈٹ لیتے ہیں سی پیک کا، انہوں نے کوئی ڈینائی نہیں کیا۔ اس کے بعد مریم بی بی آئیں، انہوں نے بھی کوئی ڈینائی نہیں کیا کہ نہیں یہ سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر ہے اور یہ پاکستان کی اکانومی کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے اور مستقبل پاکستان کا سی پیک سے وابستہ ہے، یہ انہوں نے کسی نے نہیں کہا۔ اس کے بعد بلاول کی تقریر وہ بالکل اس سائڈ پہ نہیں گئے جس سائڈ پہ نواز شریف صاحب، مریم بی بی اور عبد المالک اور اچکزئی صاحب جو یہ سارے لتاڑتے رہے ہیں افواج پاکستان کو، سیکورٹی اداروں کو، اور انہوں نے تو خیر نام آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب، اور مریم بی بی نے جو مزید کام کیا وہ عاصم سلیم باجوہ، وہ ان کی مرغوب غذا ہے، فیورٹ ہیں، ان کے سارا جناب ان پہ کافی ٹائم دیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں۔ اب بلاول بھٹو ویڈیو لنک کے ذریعے آئے، وہ فزیکل پریزنس ان کی نہیں تھی، وہ پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اب نہیں آنا۔ اب یہ دو چیزیں مزید کنفرم ہوگی، نوٹ کر لیجئے۔ لاہور میں ایک واحد گجرانوالہ کا جلسہ تھا جس میں پیپلز پارٹی شریک تھی اور مسلم لیگ نواز کا وہ جلسہ تھا، لیکن کراچی میں جناب نواز شریف کو تقریر نہیں کرنے دی۔ کوئٹہ میں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تشریف نہیں لائے، انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ جو ان کی تقریر تھی وہ بڑی کیا کہنا چاہیے بالکل بیلنسڈ تھی، اور وہ عمران خان کو تک رہے اور اس سے آگے بالکل نہیں گئے۔ انہوں نے سیکورٹی اداروں کو، انہوں نے آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس سے ساری چیز سمجھ آتی ہے، اور پیپلز پارٹی بھٹو خاندان پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان جو ہے وہ شریف خاندان سے کافی فاصلے پہ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ جس طرف یہ جانا چاہتے ہیں۔ اب شریف فیملی کو سن لیں جی، اب ان کا پورا ایک پلان کیا ہے؟ پورا پلان یہ ہے، اب یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے اور ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے یہ سب کچھ کرتے ہیں، کیونکہ پلاننگ ان کی یہی ہے۔ اور مسلم لیگ نواز کے اندر، اور یہ میں بتا دوں کہ مسلم لیگ نواز کے اندر شہباز شریف فیملی بالکل جناب ایک آواز ہیں، اور ان میں کسی قسم کی کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں، اور دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ البتہ شریف خاندان کے علاوہ جو سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں مسلم لیگ نواز کے، اور جو سیاسی خاندانوں سے ہیں، تگڑے سیاسی خاندانوں سے، وہ بالکل بھی اس ایجنڈے سے متفق نہیں ہیں، اور انہوں نے کیٹاگوریکلی بتا دیا ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی بتا دیا اور مریم بی بی کو بھی کنوے کر دیا۔ اب آپ کو وہ چہرے جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے اس طرح کے ان جلسوں میں جہاں پہ آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ وہ اب اس سے منظر سے ہٹے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پولیٹکس چھوڑ سکتے ہیں، خاموشی سے گھر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایجنڈا نہ ہماری جماعت کا ہے، نہ ہمارے خاندانوں کا ہے، نہ ہی پاکستانی عوام کا ہے۔ یہ بات اب ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا یہ ہے جناب کہ، اور ان کے پیچھے میں بتا دوں کہ فورسز ہیں، ایکسٹرنل فورسز موجود ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج کوئٹے کے جلسے کے بعد مزید یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ٹارگٹ کس کو کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں اس وقت انڈر فائر ہیں۔ یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اور کون کس کے ساتھ کس کی لائن لے رہا ہے، کس کی بات کو آگے بڑھا رہا ہے اور کون پیچھے کھڑا ہے۔ یہ چیز ان کا ہے جناب کہ بیک وقت ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی استعفیٰ لیا جائے، ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب سے بھی لیا جائے، اور عمران خان صاحب تو اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو بھی فارغ کیا جائے۔ یہ تین تو ان کے کنفرم پکے ٹارگٹ ہیں۔ پھر ایک اور چیز، ان کے بعد معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ ہے نواز شریف صاحب کی تقریروں کو آپ سنیے، اس سے وہ اگلا ایجنڈا بھی نظر آتا ہے، جھلکتا ہے، کیونکہ
وہ اندر کا جو ہے غصہ وہ ظاہر باہر آ جاتا ہے انسان کا. تو ان کی تقریر کا آپ غور سے سنیں گے تو وہ نظر آ رہا ہے. انہوں نے کارگل کا ذکر کیا, انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کا ذکر کیا, انہوں نے آئین سے انحراف کا ذکر کیا, انہوں نے پرویز مشرف کا ذکر کیا. تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک دفعہ ان پوری کی پوری لاٹ کو فارغ کیا جائے, یہ ساری کی ساری سول ملٹری لیڈرشپ جو اس وقت موجود ہے اس کو اتارا جائے. اس کے بعد اسی مومنٹم میں, جس مومنٹم میں یہ آئیں گے, اقتدار ان کو ملے گا, اسی مومنٹم میں ان سب کا ٹرائل کیا جائے, آئین سے انحراف کا, آرٹیکل 6 کا, پرویز مشرف کا بھی دوبارہ, اور یہ ساری موجودہ عسکری قیادت بھی, اور پرائم منسٹر عمران خان بھی, یہ ساری لیڈرشپ کا دونوں کا پھر اس کے بعد یہ ٹرائل کریں, اور ٹرائل کر کے آرٹیکل 6 آئین سے انحراف, یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کو ذرا کریں, اور اس کے بعد پھر سو کالڈ جو یہ کہتے ہیں جناب پھر عوام کی حکمرانی, جو اس وقت بھی عوام کی حکمرانی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عوام کی حکمرانی صرف اس وقت ہوتی ہے جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں, جب یہ اقتدار سے اترتے ہیں تو اس وقت عوام کی حکمرانی نہیں ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ جائے تو عوام کی حکمرانی نہیں ہے, مسلم لیگ کاف برسر اقتدار ہو عوام کی حکمرانی نہیں ہے, پی ٹی آئی برسر اقتدار ہو عوام کی حکمرانی نہیں ہے. عوام کی حکمرانی یہ صرف اس وقت سمجھتے ہیں جب یہ خود برسر اقتدار ہوں, اور یہ صرف اسی ووٹ کو عزت دیتے ہیں جب ان کو اقتدار ملے, اس کے علاوہ ان کا یہ ہے. تو یہ ان کے ٹارگٹ ہیں, یہ ان کے اہداف ہیں. اب اس کو انہوں نے اچیو کرنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں اور اس وقت ہماری سول ملٹری لیڈرشپ ہے وہ کس حد تک اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھتی ہے, ان میں یونٹی کس حد تک پائی جاتی ہے, انڈرسٹینڈنگ کا لیول کیا ہے, کیا وہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول بڑھتا ہے, اور یہ سارے جو سازشیں, کانسپریسیز, تانے بانے بنے جا رہے ہیں, کیا اس میں وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں یا پھر بیک فٹ پہ جاتے ہیں. اگر فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے تو یقیناً ان کو فائدہ ہوگا, اگر بیک فٹ پہ جائیں گے تو یہ ظاہر ہے پریشر بلٹ ہوتا جائے گا. یہ ان کا ہے جناب دو نکاتی بلکہ یک نکاتی ایجنڈا. اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, کیونکہ تقریریں ان کی سن لیں, صرف نواز شریف صاحب اور مریم بی بی اچکزئی ان کے سپورٹر ہیں, ساتھ ہی عبد المالک آج آ گئے ہیں, یہ سب کے سب ان کے سپورٹر. تو یہ بالکل کلیئر ہیں. ہماری اس وقت موجودہ فوجی قیادت اور سول حکومت یعنی کہ عمران خان وہ کس حد تک ایک پیج پہ ہیں, کس حد تک ایک ہی پالیسی بنا رہے ہیں اسٹریٹجیکلی اور ان سے نمٹنے کے لیے, اور آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول کیا ہے, یہ ہمیں نہیں اندازہ کہ کیا ہے. لیکن دوسری جانب وہ بڑے کلیئر ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو اس وقت سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے ایجنڈے سے پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال ایک سائڈ پہ کھڑی ہے اور وہ صرف دیکھ رہی ہے تماشا. تو وہ ظاہر ہے جی وہ اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالے گی جس پلڑے کو کامیابی کی طرف جاتا ہوا دیکھے گی. ادروائز پولیٹیکلی پاکستان پیپلز پارٹی, بھٹو خاندان اور شریف خاندان کا آپس میں کوئی بھی آپس میں کیا نہیں کہنا چاہیے جی, کوئی کامن گراؤنڈ ہے نہیں. ایک کی سیاسی موت دوسرے کی سیاسی زندگی ہے, اور ایک خاندان کی سیاسی زندگی دوسرے کے لیے وبال جان ہے. تو یہ ہے جناب اب تک کی صورتحال. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.